वसल्लम व सलामुल्लाह अलैहा के घर अल्लाह ताला ने सबसे पहले बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। इमाम आली मकाम जिगर गोशाए बतूल नवासाए रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आज यौम विलादत है। सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने जो सआदत और तौफीक अता फरमाई, जो करम की दौलत से अल्लाह ताला ने आपको माला माल फरमाया, उन सआदतों में से एक सआदत ये थी कि इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हसन अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उनकी पैदाइश की खुशखबरी पहले ही मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई। इससे आप इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत का, आपके मकाम का और आपके मर्तबे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे सामने हदीस पाक है, हज़रत मुहारिक ने इस हदीस को बयान किया है कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज मैंने एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ख्वाब देखा है और जब से ये ख्वाब मैंने देखा है मैं बड़ी परेशान हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और उस वक़्त से बड़ी बेचैन हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने जो ख्वाब देखा है वो मेरे सामने बयान करो। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज रात मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा, आपके जिस्म का एक उज़्व आपके जिस्म से जुदा होकर मेरी गोद में आकर लगता है। और कहती हैं कि ये ख्वाब जब मैंने देखा तो मैं उस वक़्त से बड़ी बेचैन हूँ कि इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है। हज़रत उम्मे फ़ज़ल कहती हैं कि जब मैंने ये ख्वाब नबी पाक की बारगाह में सुनाया तो मैंने देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का जो वद्दुहा वाला चेहरा था वो खिल उठा। हुजूर का चेहरा वद्दुहा खिल उठा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर एक बड़ी खुशी की मुस्कुराहट आई और आपने हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस से फरमाया कि आपने तो बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा है, ये तो बड़ा ही मुबारक ख्वाब है। मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर भी बता देता हूँ और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब मेरी बेटी फ़ातिमा को अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा और वो तुम्हारी गोद में आएगा और तुम उसे अपना दूध पिलाओगी। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुशखबरी सुनाई तो आप कहते हैं कि बिल्कुल जिस अंदाज से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें खुशखबरी सुनाई वैसा ही हुआ कि कुछ थोड़े अरसे बाद हज़रत इमाम हसन मुजतबा पैदा हुए और उनको मैंने परवरिश के लिए अपनी गोद में लिया और मुझे उनको अपना दूध पिलाने की सआदत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, उनकी खिदमत की अल्लाह ने मुझे सआदत अता फरमाई। तो इस हदीस से जो है वो जहाँ पर और बात समझ में आई है वहाँ पर इमाम हसन मुजतबा का मर्तबा, मकाम और मर्तबा आप देखें कि अभी वो दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए और हुजूर ने उनकी पैदाइश से पहले ही उनकी पैदाइश का ऐलान कर दिया था। एक बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी करता है तो उन हर इंसान को, चाहे जो भी शादी करे इस ज़माने के अंदर, तो उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये सआदत हासिल है कि मौलाए कायनात और सैयदाए कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के आंगन में सबसे पहली औलाद की सूरत में पहुँचने वाली खुशी भी हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह।
اور جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں حضرت امام حسن مجتبی کی پیدائش کی خوشخبری پہنچی، تو حدیث کے اندر آیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور سرکار دو عالم جلدی جلدی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے سیدہ کائنات کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ سیدہ کائنات کے گھر پر جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کے بیٹے کو، میرے نور نظر کو مجھے دکھاؤ۔ حضرت ام فضل بنت حارث کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹا ہوا تھا، اس طرح اٹھا کر ہم نے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جس وقت امام حسن پیدا ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی کو اس طرح دونوں ہاتھوں پر اٹھایا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے سرکار نے جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر ڈالی، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے اس طرح ان کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے گئے اور امام حسن کی پیشانی پر حضور نے اس پہ بوسہ دی۔ سبحان اللہ۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے امام حسن مجتبی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشانی پر کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس حضور نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت خود فرمائی ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہی پوزیشن جب امام حسین پیدا ہوئے ان کے لیے بھی یہی روایات ہیں کہ جیسے ہی سرکار کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام جلدی جلدی سیدہ کائنات کے گھر آئے، اسی طریقے سے امام حسین کو بوسہ دیا، اسی طریقے سے ان کے کان میں اذان دی، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے دونوں امام حسن اور امام حسین ان دونوں کی پیدائش میں صرف ایک سال کا وقفہ، یعنی سن 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے اور سن 4 ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے، تو دونوں شہزادوں کی پیدائش کے اندر صرف ایک سال کا وقفہ تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد منگائی۔ 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق حضور نے شہد منگایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی شہد کی شیشی کے اندر ڈالی، پھر ایک ہاتھ سے امام حسن مجتبی کا منہ کھولا اور پہلی گھٹی ان کو شہد کے ساتھ ان کے منہ کے اندر اپنی ید اللہ والی انگلی کو ڈال کر ان کو سب سے پہلا جو گھٹی حضور نے امام حسن مجتبی کو دی وہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے امام حسین کو بھی۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے، امام علی مقام امام حسین اکثر سرکار جب آتے تو حضور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے، گود میں اٹھاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور منگائی۔ کیا منگائی؟ کھجور منگائی، اور سرکار نے اس کھجور کو توڑنے کے بعد اس سے گٹھلی نکالی، گٹھلی نکالنے کے بعد اس کھجور کو حضور نے اپنے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے سرکار کافی دیر تک اس کھجور کو چباتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ چباتے رہے، اور جس وقت اس کھجور کا گودا بن گیا نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن پاک کا ایک ہاتھ سے منہ کھولا اور حضور نے اپنی زبان باہر نکال کر اپنی زبان کے اوپر جو کھجور کا گودا تھا اپنی زبان سے امام حسن اور امام حسین کی زبان کے اوپر آپ نے اپنی زبان کے ذریعے کھجور کا وہ بالیدہ اور کھجور کا وہ
چبایا ہوا جو گودا تھا وہ اپنی زبان کے ذریعے ان کی زبان کے اوپر چھوڑا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ صرف حضور نے اپنی زبان کے ذریعے ان کو وہ خالی کھجور کا گودا ہی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی نسل مصطفیٰ امام حسن کی اولاد سے اور امام حسین کی اولاد میں سے گویا ان کو یہ روحانی فیض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخش رہے تھے کہ قیامت تک جو ہے وہ میرا نام انہوں نے روشن کرنا ہے۔ تو حضور نے ان کو اپنی زبان کے ذریعے بھی لقمہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ کے ذریعے شہد کے ذریعے بھی لقمہ ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آتے تو امام حسن کو اپنی گود میں اٹھاتے جب تک امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام امام حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے اور اس انداز سے ان کے ساتھ پیار کرتے، اس انداز سے ان کے ساتھ لاڈ کرتے، اس انداز سے ان کو لوریاں دیتے کہ یہ پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ السلام جس طرح کوئی بڑا بچہ بن کے بچے کے ساتھ لاڈ کرتا ہے، اس طریقے سے حضور علیہ السلام امام حسن پاک کے ساتھ لاڈ کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبی کا جو چہرہ تھا نا یہ شبیہ مصطفیٰ تھا۔ امام حسن مجتبی کا جو چہرہ انور تھا یہ شبیہ مصطفیٰ، یعنی بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہت تھی، اور آپ کی عادات کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اطوار کی عادات تھی۔ پھر ایک سال کے بعد امام حسن پیدا ہو گئے، بالکل امام حسین پیدا ہو گئے، پھر امام حسین کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح شفقت۔ پھر ایک روایت کے مطابق جس وقت امام حسن اور امام حسین پیدا ہو گئے، اللہ اکثر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب سرکار گھر تشریف لاتے تو ہم دیکھتے کہ حضور نے دائیں گھٹنے کے اوپر امام حسن کو بٹھایا ہوتا اور بائیں گھٹنے کے اوپر امام حسین کو بٹھایا ہوتا۔ اور کبھی ایک دفعہ ایک روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کوئی کام تھا تو دروازے کو دستک دی اور حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر رکھی ہوئی ہے اور چادر کے اندر جو ہے نا اس طرح چادر آپ کا سینہ ابھرا ہوا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے چادر کے اندر؟ تو حضور نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ دیکھا یا رسول اللہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا گیا کہ سینے کی ایک طرف امام حسن چمڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف امام حسین چمڑے ہوئے، گویا اپنے سینے کے ساتھ لگا کر حضور نے ان کو صدری فیض بھی دیا ہے۔ اپنی زبان سے گودا دے کر حضور نے ان کو اپنے جو دہن مبارک کا فیض بھی حضور نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور ان کے کانوں میں اذان دے کر ان کی سماعت کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اذان کو ان کے کانوں کے اندر گویا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ امام حسن جب پیدا ہوئے تو آپ کی زبان پر پہلا لقمہ بھی زبان مصطفیٰ کے ذریعے، آپ کی کان میں پہلی آواز بھی اذان کی صورت میں زبان مصطفیٰ کی صورت میں پڑی، اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی کو بھی لب مصطفیٰ کو جو ہے وہ آپ کی پیشانی کو چومتی ہوئی دیکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام عالی مقام امام حسن مجتبی کی تربیت، اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی شفقت، آپ کا پیار اور آپ کی نرم دلی، وہ یعنی 100% اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے، مثلا میں 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت یہ جو کتاب کھلی ہوئی ہے یہ صحیح مسلم ہے۔ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی کتاب فضائل صحابہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب ہے فضائل صحابہ، اور اس کی حدیث نمبر ہے 6134 مسلم شریف اور فضائل صحابہ،
اور حدیث نمبر ہے 6134 6134 اور اس حدیث کے راوی ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا